अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरयार ख़ान शेरवानी। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो नीचे बेल आइकॉन है इसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम वीडियोस पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। और सदका जारिया के तौर पर मेरी वीडियोस अपने हर जाने वाले के साथ लाजमी शेयर करें ताकि अगर आपके इस काम से किसी को फ़ायदा हो जाए तो उसका जो है सवाब आपको ही मिलता रहेगा। नाज़रीन, आज हम B17 मल्टी गार्डन्स के करीब इस्लामाबाद में आए हैं और यहाँ एक बहुत ही नफीस और बहुत ही एक प्यारे हमारे भाई हैं ज़करिया कुरैशी साहब, जो कि माशाल्लाह एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बड़े अच्छी समाजी शख्सियत भी हैं। ये माशाल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद शहर के अंदर डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं और माशाल्लाह तकरीबन 3 साल से इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छा इससे जो है रेवेन्यू भी ये अर्न कर रहे हैं और इस काम को मज़ीद आगे से आगे लेके जाने के इनके बहुत अच्छे प्लान हैं माशाल्लाह। तो आपको इनसे आज मिलवाएंगे और इनकी मुफीद मालूमात, इनकी जो निचोड़ है जो अब तक इन्होंने माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस से हासिल किया है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा, अपना नाम ज़रा बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया कुरैशी है माशाल्लाह। और मैं शुरू से ही मुख्तलिफ बिज़नेस करता आ रहा हूँ। मैंने गारमेंट्स का बिज़नेस भी कर रहा हूँ और टेक्सटाइल का भी किया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। कुछ अरसा पहले हमारे घर में शुरू से ही एक आध गाय भैंस तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ज़मीनें भी दी हैं, बिज़नेस भी दिया है। तो हमारे पेरेंट्स भी हमें ये ख्याल करते रहे सब लोगों की तरह अपनी औलाद को अच्छी चीज़ खिलाएं, अच्छी पिलाएं। तो हमने अपने ही घर का हमेशा दूध पिया, मक्खन खाया। 2012 में मेरे फैमिली में एक प्रॉब्लम शुरू हुई कि उनको कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, और फिर वो सारा प्रोसेस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं अब हमारे पेशेंट जो हैं। उस वक़्त जितनी रिसर्च की तो उसमें पता चला कि जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क यूज़ करते हैं उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली भी होती हैं। सही है। फिर हमने उस पर जब देखा, जब मैं वहाँ हमारी कीमो हो रही थी तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा काफ़ी कि भाई ये क्या वजह है, क्या वजह है। तो उनका जो हम एबनॉर्मल ग्रोथ वाली चीज़ें खाते हैं, लाइक हमारा जो बॉयलर चिकन है, बर्गर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क है, मुख्तलिफ फ्लेवर्ड मिल्क हम पी रहे होते हैं जो गैर मेयारी तौर पे बने हुए होते हैं। तो उनमें फिर ये प्रॉब्लम आती है कि मुख्तलिफ स्टीरॉइड्स मिल जाते हैं, ये करते हैं। तो एबनॉर्मल ग्रोथ की चीज़ें जब हम खाते पीते हैं तो हमारे जिस्म में भी वही चीज़ें ग्रो होती हैं। तो फिर हमने सोचा कि इस काम को अपने एक बिज़नेस करना चाहिए और एक नेक काम समझ के लोगों को सवाब के लिए एक खालिस दूध प्रोवाइड करना चाहिए। गो कि इसमें हमें शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी और बड़े अजीब अजीब लोग क्वेश्चन भी करते थे। कुछ सॉरी टू से कि हम लोग ख़ुद भी अपनी हेल्थ के बारे में इतने सेंसिटिव नहीं है जितना होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिले। हमने जब इसको शुरू किया पाउचेस में देने के लिए, ओ माई गाय के नाम से हमारा ब्रांड है, ओ माई गाय, तो उसको जब हमने शुरू किया तो हमने फिर ग्लास बॉटल्स दी। हमने ग्लास बॉटल्स में लोगों को देना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि जी हम इसके एक्स्ट्रा, हमने उनसे कहा कि आप हमको एक दफ़ा जो है वो 200 रुपये की बॉटल्स आती है वो आप हमको दे दें, हम उसको आपको देंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर आप हमें जो डिलीवरी आपको चाहिए होगी वो बॉटल्स हम आपको देंगे और जो खाली बॉटल्स होंगी वो आप हमें वापस कर दीजिएगा। लेकिन लोगों को शायद इसमें भी प्रॉब्लम थी कि इसको धोएंगे कैसे, इसको साफ़ कैसे रहेगा, टूट जाएगी तो क्या होगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर लोगों को पाउचेस ही में देते हैं। तो हमने फिर पाउचेस में देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ काइंड, वेरी गुड रिजल्ट्स। शुरू में हमने बहुत से अपना जो है वो पैसे को लूज़ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है इस स्टेज पे हैं कि हम इसको बेहतरीन तौर पे कर सकते हैं माशाअल्लाह। पॉलिसी के तौर पे हमने शुरू से ही वो किया जो हम बग़ैर किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट के और हम अपने पैसे से ही इसको शुरू करें, क्योंकि अब सूद पे हम काम करना नहीं चाहते थे। बहुत से बैंक्स ने हमें ऑफ़र किया कि जी आप 1000 काओ का शेड बना लें। नेस्ले ने हमको ऑफ़र किया हम कि शेड बना दें, हम गायें ले देते हैं। हमने कहा हमने इंटरेस्ट फ्री बिज़नेस करना है और अल्लाह पाक से हमने सारा इंटरेस्ट लेना है, यहाँ से किसी से नहीं लेना। तो हमने 2 गायें ली, फिर 3 ली, फिर 4 ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ओवरऑल जो मेरे फार्म पे और मेरे सब जगह हैं मिल्किंग वाली और ड्राई, वो 40 के करीब हैं। सही है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी और 100% ऑर्गेनिक रॉ मिल्क जो है
وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. بہت سے ہمیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے سے دودھ لے لیجئے، ہمارے سے دودھ لے لیجئے. لیکن کچھ تو لوگوں کا اللہ کا بہت کرم ہے اور لوگوں کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے، تو ہم اپنی ہی چیز ان کو دیتے ہیں کہ جی جتنی پروڈکشن ہمارے اپنی اینیملس کی ہوگی ہم وہی آپ کو دے سکیں گے. ہمیں باہر سے سستا بھی ملتا ہے دودھ، باہر سے ہمیں سستا ملتا ہے، لیکن ہم سستا نہیں دیتے. ہمارے اپنی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. بعض دفعہ تو ہم یعنی کہ کہیں تو اپنی کاسٹ سے بھی کم اس پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اچھا. اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جو بہت ہی ضروری امپورٹنٹ ہے، گورنمنٹ کو ہم نے پہلے بھی کہا، چیمبر کے تھرو بھی کہا، گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ خالص چیز لوگوں کو ملے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کے مختلف محکمے والے آ جاتے ہیں. پنجاب ڈیری لائف سٹاک والے ہیں اور ڈیری ڈیولپمنٹ والے ہیں، فوڈ اتھارٹی والے ہیں، اور جی اس کو چیک کروائیں، آپ اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں؟ بھائی اتنا مہنگا تم مجھے بتاؤ کہ تم کون سے دودھ لیتے ہو. تم ٹیٹرا پیک 145 روپے کا 1 کلو لے لیتے ہو، اور یہاں تم کو جو ہے 110 روپے میں لینے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ 80 روپے کا بیچیں 1 لیٹر. 80 روپے کا جو ہے نا وہ کوئی الٹا ہو کر بھی لٹک جائے تو 80 روپے کا خالص دودھ نہیں بیچ سکتا. ہماری کاسٹ ہی ابو 100 ہے. اچھا. تو ہم کیسے 80 روپے کا بیچیں گے؟ تو آپ گورنمنٹ بھی لوگوں کو اس چیز پہ تیار کرتی ہے، میں انکریج کرتی ہے کہ آپ فراڈ کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کاسٹ سے نیچے کہیں گے تو کون پھر ایمانداری سے کر سکے. تو ایمانداری سے گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا شیئر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو خالص چیز نہ ملے، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہم غیر معیاری چیز کھائیں گے، لوگ بیمار ہوں گے، دوائیاں بکیں گی، یہ ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. تو الحمدللہ ہمارا اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم اس کو ایک بڑے پروجیکٹ کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہماری کوالٹی میں کسی قسم کی نہ ہو. اب ہم بائی پروڈکٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس کے ہم اپنا آرگینک مکھن بھی لائیں گے، آرگینک گھی بھی ہمارا انشاءاللہ چند دنوں میں آ جائے گا. اور پھر ہم وی آر گوئنگ ٹو مطلب ہم آرگینک چکن بھی دیں، آرگینک ایگز بھی دیں، کہ ہم لوگوں کو آرگینک خوراک کی طرف لا رہے ہیں. صحیح. کیونکہ دیسی خوراک پہلے لوگ آج سے 30 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب دیسی گھی مت کھائیے، دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز کہتے تھے. اب وہی ہارٹ اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ دیسی گھی کھاؤ جناب، دل کی شریانیں کھلیں گی. تو ہم اس چیز اصل میں جو اصلیت ہے اس کی طرف آنا چاہیے. جو اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے جو چیز بنائی ہے، جیسی بھی بنائی ہے، وہ خالص یوز کریں. اس میں ہی اللہ نے اس کے لیے بہتری رکھی ہے اور شفا رکھی ہوئی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اسلام آباد جیسے شہر میں، اور ماشاءاللہ ایک اتنا نفیس بیک گراؤنڈ ہے آپ کا اور سارا سلسلہ ماشاءاللہ، اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی ہسٹری تو بتائی ہے، مگر اسلام آباد جیسے شہر کے اندر آپ نے یہ اتنا بڑا سٹیپ لیا، اور یہ آپ کا جو یعنی کہ جس طرح کہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جو رہتے ہیں وہ تو زیادہ تر اس سے اٹیچ ہوتے ہی ہیں، آپ نے اسلام آباد شہر میں رہتے ہوئے اور ماشاءاللہ اتنے اچھے اپنا یعنی کہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور آپ کی اسٹڈی کے ساتھ آپ اس طرف آئے، تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں مجھے کہ جو ہماری آج کل کی جنریشن ہے جو پریشان ہے کہ یار کیا کام کریں، کس طرف جائیں، اس طرف لوگ کیوں نہیں آتے، اور آپ کیسے آ گئے، اور آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس سے ریلیٹڈ، اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ؟ شہریار صاحب، ایک تو بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں لکیر کے فقیر اور بھیڑ چال کے ہم عادی ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف بزنس کی طرف توجہ دیں اور ان چیزوں کی طرف جائیں جو اللہ نے آپ کی زمین میں رکھی ہوئی ہیں. زمینوں کو ہم نے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہوا ہے. ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہم انڈسٹری کنٹری نہیں ہیں. بالکل ہم نہ ٹریڈرز کی کنٹری ہیں، ہم ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں. ہم ایگرو پروڈکٹ کی طرف آئیں، جانوروں کا بزنس کریں. آپ لائف سٹاک کی اتنی کمی ہے اور دنیا میں پاکستانی لائف سٹاک کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہم نے قطر میں، یو اے میں، ان سب میں دیکھا، ایون لندن میں بھی وہ کہتے ہیں پاکستانی گوشت. ایک بکرا لٹکا ہوا ہے آسٹریلیا سے آیا ہوا، لوگ اس کی اسمیل سون کر ہی دور بھاگ رہے ہیں. ایک بکرا پاکستانی لکھا ہوا، بھلے وہ پاکستانی نہ ہو. انڈیا بہت زیادہ کرتا ہے، جیسے ہمارے چاولوں کو اپنا برانڈ کر کے بیچتا ہے، ہمارا نمک اپنا کر کے بیچتا ہے، جو کہ گورنمنٹ ابھی تک اس کو روک نہیں سکی ہے، چاہے پریویس گورنمنٹس تھی یا موجودہ گورنمنٹ ہے جو بہت زیادہ پاکستان کا خیر خواہ ہونے کی دعوے دار ہے. وہ صرف ایک نمک کی سپلائی نہیں روک سکی انڈیا کو. تو ہمارے گوشت کی بھی بہت ویلیو ہے، ہمارے سبزی کی بہت ویلیو ہے، ہمارے فروٹس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. ہمارا تربوز، دے آل، مطلب جس کو کہو نا کہ بھوکے، دے آل ہنگری ایگزیکٹلی ایسا ہی ہمارے پروڈکٹس کو لینے کے لیے. تو نئی جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان کو اس ٹائپ کے بزنسز میں آنا چاہیے. ہمارے بہت جاننے والے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ، باہر کے جو ہے وہ گریجویٹس بھی ہیں جو ڈیری کی طرف، ڈیری فارمنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں، ٹنل فارمنگ کی طرف بھی آ رہے ہیں، مختلف چیزیں کریں. اس طرف آنی چاہیے، بالکل اس طرف لوگوں کو آنا چاہیے. اس میں بہت اچھا بینیفٹ بھی ہے، بہت زیادہ بینیفٹ ہے، اور سب سے حلال روزی ہے. حلال روزی ہے. اور یہ ایگرو اور ڈیری اور یہ سب اللہ پہ توکل آپ کو سکھاتی ہے. آپ نے ایک دانہ زمین میں ڈال دیا، اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ اس سے اللہ کیا دے گا.
پھر اللہ آدمی خود بخود ڈائیورٹ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں، اور وہی اللہ ہے جو ایک دانے سے آپ کو سینکڑوں دانے جو ہے وہ پروڈیوس کر دیتا ہے. تو یہ سب آئے، اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ دین کی طرف بھی آپ رہیں گے اور حلال روزی بھی ملے گی اور لوگوں کو خوراک مہیا کرنے کا ثواب بھی ملے گا آپ کو. اس میں دینی دنیاوی سب فوائد ہیں، دونوں چیزیں ہیں. اچھا قریشی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم پاکستان کے آلموسٹ ہم نے بہت زیادہ فارمز وزٹ کیے اور ہمارے پروگرام کے ذریعے ہم نے لوگوں کو دکھائے بھی، اس میں آپ سے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا دودھ میں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے یہاں، جو گائے کا کاؤ ملک ہے، یہ اتنا خالص، اتنا گاڑھا کہ مجھے نہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یار میں بھینس کا دودھ پیوں. یعنی بھینس کا دودھ مجھے خود پرسنلی بڑا پسند ہے، مگر آپ کا یہ جو دودھ ہے پینے کے بعد مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ میں یہ گائے کا دودھ پی رہا ہوں، جو کہ لوگ اکثر ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں نے جو فارمز وزٹ کیے اس میں لوگ جو اسپیشلی جو صرف گائے کاؤ کا کام کر رہے ہیں وہ نیسلے یا اینگرو جیسی کمپنیز کو ہی اپنا ملک سیل کرتے ہیں. بٹ شہر کے اندر جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ بھینس کا دودھ پسند کرتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ 6 اور 4 کی ریشو کے ساتھ، مطلب 4 بھینسیں اور 6 گائے یا 8 بھینسیں اور 2 گائے کے ساتھ ملا کے دودھ نکالتے ہیں اور پھر لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کا ایسا کون سا فارمولہ ہے کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ فریزن رکھی ہوئی ہیں؟ ہمارے پاس فریزین بھی ہیں، جرسی بھی ہیں، ساہیوال بھی، ہم اس کو مکس کرتے ہیں. مگر آپ کا دودھ کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ اس میں کوئی بھینس کا دودھ شامل نہیں ہے. تو اس میں پلیز اپنا اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس کا فائدہ ہو. شہریار بھائی، بھینسیں تو میں نے شروع میں ہم نے بھینسیں کچھ رکھی، لیکن اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے قریب سے بھی گزرو تو اس کے قریب سے بھی گزرو تو بھینسوں کی اسمیل آ جاتی تھی. اس کی وجہ سے مجھے گھر میں بھی پرابلم ہوتی تھی اور یہ ہوتا تھا گاڑی میں بھی اسمیل آ رہی ہے. صحیح ہے. پھر ہم نے گائیں لیں. گایوں کا جب ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی تو گائے کا دودھ جو ہے وہ دیٹ از مچ بیٹر دین بیفلو ملک. اس میں پروٹین بھی زیادہ ہے، اس پہ فیٹ بھی زیادہ ہے. اکثر جو ہے وہ آپ کی مٹھائیاں جو بنتی ہیں گائے کے دودھ کی بنتی ہیں. اچھا، حلوائی جو دودھ لیتے ہیں گائے کا ہی لیتے ہیں. صحیح. دوسری چیز یہ ہے کہ گائے آپ ایک کا جو دودھ دینے کا پیریڈ ہے وہ بھینس کے حساب سے ڈبل ہے. بالکل. بھینس جو ہے وہ اس کا 2-3 مہینے 4 مہینے اس نے دودھ دیا پھر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. گائے آپ کو 8 مہینے جو ہے وہ ملکنگ کرتی رہتی ہے. صحیح ہے. اور تیسری چیز ہے کہ ہم الحمدللہ اس کو آرگینک فیڈ ڈالتے ہیں، آرگینک خوراک ڈالتے ہیں. ہماری 99% کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایلوپیتھک میڈیسن سے اوائڈ کریں. ان میں بھی انسانوں کی طرح دے آر ویری سینسٹیو. میں کہوں گا کہ زیادہ سینسٹیو ہے آپ کے انسانوں سے زیادہ یہ جانور. صحیح. تو ان کی خوراک میں چلے جائے، اس بعد دفعہ کیڑا چلا جاتا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ ہے کہ ان کو انجیکشن لگائیں. اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دودھ بھی ڈرائی ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی نئی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم دیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایک صاحب کو رکھا ہوا ہے، بوڑھے سے صاحب ہیں، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ نمک 4 کلر کے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جی کالا نمک لائیں، پنک نمک لائیں، سفید نمک لائیں، یہ والا نمک لائیں. تو ایسی ہی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں بہت اچھا ہے. اسی لیے ہمارا بالکل نیچرل ٹیسٹ ہے، بالکل نیچرل ٹیسٹ ہے. ہم اپنی جو ان کو گرین فوڈر ڈالتے ہیں وہ بھی، جو سائلیج ڈالتے ہیں وہ بھی گائے بگائے ہم اس کو NARC وغیرہ سے ٹیسٹ بھی کرواتے رہتے ہیں. اپنے دودھ کو بھی ہم ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے. پھر وہی دیکھتے ہیں کہ جی پروٹین کی کمی ہے تو اس کو جو مکئی زیادہ ڈال دینی چاہیے. ان کی خوراک کی وجہ سے ان کے دودھ کے شیڈز میں بھی ویریشن آتی رہتی ہے مختلف اوقات میں. گرمیوں میں دودھ کا شیڈ اور ہو جاتا ہے، سردیوں میں اور ہو جاتا ہے. ہم ان کو تیل بھی دیتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ سب چیزیں دیتے ہیں جو آپ کو ایک صحت مند فیملی کے گھر میں کھلانا چاہتے ہیں. ویسی ہی سب چیزیں جو گایوں کے لیے ہم ان کو اینیملس کو دیتے ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ کے فارم کا تھوڑا سا وزٹ کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو یہ ماشاءاللہ آپ کا جو میں اسٹرکچر دیکھ رہا ہوں، یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہم سپٹمبر 2020 میں کھڑے ہیں آج. جی. تو اس کی تقریباً کیا کاسٹ آ جاتی ہے اگر ایسا اسٹرکچر کوئی بنانا چاہے؟ ہم نے 1 سال پہلے یہ بنوایا تھا اور ہمارے تقریباً 1.8 ملین اس پہ خرچ ہوا تھا، اس اسٹرکچر پہ. 18 لاکھ روپے. 18 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. اس میں سستا بھی بن سکتا ہے، اس میں آپ بانس لگا کر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں آپ ٹی آئرنز لگا کر بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا پلان تھا کہ یہ ہم نے ٹرائل بیسس پہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے انشاءاللہ اس میں ہم سکسیسفل ہو گئے تو ہم ایک بڑا شیڈ بنائیں گے جو ہم پورا سیمیٹڈ بنائیں گے. تو وہ اس کو اگر سستے والے لوگ کرنا چاہیں تو وہ اس پہ جو ہے وہ چھپر بھی ڈال سکتے ہیں، بانس رکھ کر اس پہ کانے ڈال کر اوپر سے مٹی کی لپائی کر سکتے ہیں. وہ بھی بہت بہترین ہے اور یہ بھی بہت بہترین ہے. اب اس میں شیٹس بھی ایسی آ گئی ہیں جن کے اندر جو ہے
وہ ہیٹ پروف اور اچھا آپ کی جو ہے وہ سردی پروف بھی ہیں. صحیح ہے. یہ وہ ڈبل ہوئی ہوئی ہیں اندر ان کے جو ہے وہ پیکنگ آئی ہوئی ہے اوپر نیچے سے, تو وہ بھی آپ کو بہت بہترین دیتے ہیں, لیکن وہ کاسٹ بہت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صورت جو ہے کہنے کی حد تک جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بہت زیادہ لائف اسٹاک پہ توجہ دے رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ پریکٹیکلی کوئی توجہ نہیں ہے. صحیح ہے. ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو انکریج کریں جو غریب لوگ ہیں, ان کو آپ بلا سود قرضے دیجئے, پھر اس کو سپروائز کریں کہ جی اس کو ایسے کریں تاکہ وہ ٹائملی آپ کو بھی دیں ساتھ. بالکل آپ ٹائملی آپ کو لونز بھی واپس کر سکیں اور آپ کی بھی نظر میں ہو کہ کہیں اس کا لون کا مس یوز نہیں ہو رہا. پریویس گورنمنٹ سے اگر کمپیئر کریں پریزنٹ گورنمنٹ کو, تو کچھ لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت بہتری کرنا چاہ رہے ہیں, ہو نہیں پا رہی, یا بالکل بس ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ بازی ہے؟ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کیپٹل میں. یار صاحب آپ نے ایسا سوال کیا کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. آنیسٹلی اسپیکنگ گو کہ میں نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا. صحیح, ہم نے بھی ایسے ہی کیونکہ عمران خان سے میرے پرسنل بھی سلام دعا اور میرے بیٹے بچوں کی بڑی خواہش تھی. صحیح. لیکن دیر از نو کمپیریزن ان آل ریسپیکٹ پریویس گورنمنٹ اینڈ دس گورنمنٹ. آپ ہر چیز کو خود کمپیئر کر لیجیے. آج پیٹرول کیا ہے, ڈالر کیا ہے. ڈالر یہی کیا کہتے تھے, ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, 1 روپیہ مہنگا ہو جائے ڈالر, یہاں تو 100 روپے مہنگا ہو گیا ڈالر. ٹھیک ہے جی, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو غریبوں پہ اثر پڑتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. فی الحال صرف ندامت ہی ہے, مگر فیوچر ہمیں اپنے ووٹ دینے پر ندامت ہے, امید ہے کہ پازیٹیو ہوگا. اور افسوس یہ ہے, ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ جس کے بارے میں بھی خیر چاہتے اس کی ہدایت کی دعا مانگو. بے شک. اگر اس کو ہدایت مل جائے گی تو بھی آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل. اور اگر اس کو ہدایت نہیں اللہ نے دینی ہوگی تو پھر اس سے جان چھڑا دیتا ہے. تو ہم کوئی بد دعا نہیں کرتے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے. اور جیسے یہ زبانی کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اتنے خیر خواہ ہیں, یہ عملاً بھی اتنے خیر خواہ, پریکٹیکل بھی اتنے خواہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچی, اس سے کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیے. اگر یہ صرف اس کا مجھے بتا دیں کہ ہمیں اتنے لاکھ روپے ملے تھے اور اس سے ہم نے اتنے ڈبل کر لیے ہیں کہیں لگا کر, دودھ اتنا ہی آ رہا ہوگا ان کے, اس میں اس سے زیادہ وہ حرام خوری سے آ رہا ہوگا کہ پیسے اس پہ کھائے جا رہے ہوں گے. آپ کو آپ مہمان آتا ہے آپ کا کوئی, آپ اس کو خالص دودھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب خالص دودھ ہے. اب نو یو کانٹ سے کہ وہ ٹیٹرا پیک آ رہا ہے یا کیا چیز آ رہی ہے اور خالص ہے یا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا تھوڑا سا فارم ہمیں پلیز اپنا دکھائیں آپ. ویسے اندھیرا ہو گیا مگر پھر بھی یہ میں ہمارے لائٹ اسسٹنٹ سے کہوں گا تھوڑا سا قریب آ جائیں. اچھا ماشاء اللہ جی, یہ آپ کی یہ ہماری ریڈ فریزین ہے. ریڈ فریزین, صحیح ہے. یہ ریڈ فریزین ہے, کچھ اس میں ریڈ فریزین ہے. دوسری ہے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ, میں نے عرض کیا نا بھیڑ چال ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ فریزین گائے لیں. ہمیں گائے لیتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ کس ملک کی جو ہے وہ بریڈ ہے. صحیح ہے. ہم آسٹریلیا سے منگوا رہے گائیں جہاں مائنس ٹمپریچر ہے, اور رکھ ہم اس کو رہے میاں والی, بکھر, بھاولپور اور سندھ میں جہاں 52 ٹمپریچر ہے. صحیح ہے. اس کا سروائیول ہی نہیں ہو سکتا. امریکہ سے ابھی ٹیکساس وغیرہ سے کچھ لوگوں نے امپورٹ کیے ہیں جہاں آپ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ابو 45 ہوتا ہے گرمیوں میں, 50 ہوتا ہے, 51 بھی ہو جاتا ہے. وہ ان اینیملز کا یہاں سروائیول زیادہ بہتر ہے. اور کوشش یہ ہے کہ وہاں ہم یہاں ایسی اپنی بریڈ, ہماری فریزین اور ساہیوال بریڈ دنیا کی بہترین بریڈ ہے. ہم اس پہ توجہ دیں. دودھ صرف یہی نہیں دیتی, آپ کو لوکل بریڈز بھی دیتی ہیں اگر ان پہ توجہ دیں. لیکن انفارچونیٹلی پھر میں کہوں گا کہ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار معاشرہ ہے. چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, وہ احساس کمتری کا شکار ہے. وہ جی بس ولایتی گائے آئی ہے, ولایتی گائے. ہماری دیسی گائیں بہت اچھی ہیں, صحیح ہے, بہترین ہے, اس پہ توجہ دے. اور بڑی پتہ کی بات آپ نے بتائی ہے کہ آسٹریلین گائے آپ لے آتے ہیں اٹھا کے جو وہاں کے مائنس ٹیمپریچر میں رہ رہی ہے. تو آپ اگر امریکہ سے جس طرح بتا رہے ہیں کہ جہاں ٹیمپریچر 51 تک جاتا ہے, ٹیکساس وغیرہ وہاں سے لائیں, اگر آپ نے لانی ہی ہے تو کم سے کم وہ یہاں گزارا تو کر سکے گی. بالکل. اچھا سر, یہ ساری آپ کی ذرا 1 بائی 1 ہمیں تھوڑا سا اس کا بتائیں. یہ ہماری یہ جرسی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی کیا کاسٹ پرائس ہوگی جی؟ اس کی پرائس تقریباً 3.5 لاکھ. اچھا 3.5 لاکھ. صحیح ہے جی. اس نے الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ 33 لیٹر دودھ دیا. صحیح ہے. 33 لیٹر دودھ اے ڈے. رائٹ. یہ فریزین ہے. فریزین میں بھی مختلف بریڈز ہیں, مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس نے بھی ہمارے یہ سب 30 لیٹر ابو ملکنگ والی مشین ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, گائیں ہیں. یہ ہماری مکس گائے ہے, یہ فریزین ساہیوال مکس ہے. اچھا جی. اس کو گرمی بھی کم لگتی ہے, اس کا دودھ بھی گاڑھا ہے. دونوں یہ والی صحیح ہے.
دودھ بھی گاڑھا ہے اور اس کی جو ہے نا بہترین دودھ ہے, طاقتور دودھ ہے. ٹھیک ہے. ہم فریزین کا دودھ اتنا طاقتور نہیں ہوتا کیونکہ وہ کوانٹٹی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم جرسی, ساہیوال ہے, چولستانی ہے, یہ دیسی گائے رکھ کر ان کے دودھ کو اس میں مکس کرتے ہیں, وہ بہت بہترین طاقتور دودھ ہو جاتا ہے. اچھا جی. اسی طرح آپ کی وہ ساری جو ہے پیچھے, جی یہ بھی یہی ہے؟ جی جی بالکل. ہاں جی. آپ یہ دیکھیے ہمارا الحمدللہ ہمارا اسٹاف بھی جو ہے وہ پراپر یونیفارم میں ہوتا ہے. بالکل. یہ ادھر دکھاؤ بھائی, ذرا آپ آئیں گے, سامنے آؤ نا ذرا, اپنا نام بتائیں. میرا نام محمد عارف. اونچا بولے. زور سے. محمد عارف سر. محمد عارف, کب سے کام کر رہے ہو اس فارم پہ؟ سر مجھے قریب 6 مہینے ہو گئے اس فارم پہ. 6 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو یہاں. ماشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ اب یہاں کام کر رہے ہیں, تو سارا آپ نے مینیج کیا ہوا ادھر, ایز اے مینیجر آپ نے سنبھالا ہوا سارا کچھ؟ جی سر. صحیح ہے. یہ دیکھیں جی, یہ یونیفارم کے اندر ہے اور اپنا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے, بہت محنتی آدمی ہیں یہ. اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑے دل لگی کے ساتھ اس فارم کی مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کو, ہماری اینیملز کو دیکھ لیں, ان کی صفائی کو, ان کو روزانہ نہلایا جاتا ہے. اچھا. اور باقاعدہ شیمپو کیا جاتا ہے, سرف ورف سے نہیں نہلاتے, زبردست. ان کو شیمپو کیا جاتا ہے. ہم وہ شیمپو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہر طرح سے, پھر ان کے دودھوں, ان کے تھنوں کو دودھ نکالنے کے بعد ایک چیز میں ڈپ کیا جاتا ہے, ایک میڈیسن ہے. بالکل, میں نے دیکھا کلرفل تھے یہ کلرفل جی, اورنج سی, تاکہ ان کے جو تھنوں کے سوراخ ہیں وہ امیڈیٹلی بند ہو جائیں. مطلب اپروکسیمیٹلی 45 منٹس جو ہے لگتے ہیں کہ تھن کا سوراخ کھلا رہتا ہے. اس میں جو یہ زمین میں بیٹھتی ہیں, ان کا گوبر ہے اور چیزیں ہیں, تو اس میں ان کا کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں, جراثیم چلے جاتے ہیں. تو ہم حتی الامکان یہ خرچہ, یہ کوشش کر کے یہ ایکسپینس کر رہے ہوتے ہیں سارا خرچہ, کہ لوگوں کو, حالانکہ لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا, مگر آپ بیک اینڈ پہ یہ کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں پتا کہ لوگوں کو جو ہے وہ خالص چیز ملے اور طاقتور چیز ملے. یعنی دودھ نکالنے کے بعد آپ وہ میڈیسن لگاتے ہیں تاکہ جب یہ بیٹھے تو اس کے تھنوں میں کوئی ایسا کیمیکل یا جراثیم نہ جائیں. جی بالکل. اچھا سر, یہ آپ کی ساری تقریباً یہی, یہ ماشاءاللہ کون سی نسل ہے جی؟ یہ بھی فریزین ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہماری الحمدللہ, اس نے ہم کو جب بچہ دیا تھا, اس نے ہمیں 42 لیٹر دودھ دیا ایک دن میں, 24 گھنٹے میں. اس کی ہم کو 4 ٹائم ملکنگ کرنی پڑی. جی ہاں. اچھا, اور یہ پیچھے تو کھڑی ہیں, یہ ریڈ والی, ایک بلیک اینڈ وائٹ فریزین ہوتی ہے اور ایک ریڈ اینڈ وائٹ فریزین ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ ہماری جو ہے وہ ریڈ اینڈ وائٹ فریزین ہے. اچھا. یہ آپ کی, اس کی ہائٹ چھوٹی ہے لیکن پروڈکشن زبردست ہے. صحیح. اور یہ یہاں کے ویدر کو بھی بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے, ایبزارو کرتی ہے اور بہترین ہے. وہ ہماری وہ اس کو ہم یہاں عام زبان میں تو کہتے ہیں کہ جی ولایتی گائے ہے, وہ جو بلیک والی کھڑی ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی مکس بریڈ ہے اور اس کو گرمی بھی نہیں لگتی, کچھ نہیں ہوتا, ہر قسم کی چیز کھا لیتی ہے. اچھا. باقی جو امپورٹڈ گائے ہیں وہ, ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ لائک امپورٹڈ پیپلز, فارن پیپل, ممی ڈیڈی والے. یہ بات ہے کہ وہ بالکل. اچھا سر, اب اس کی تھوڑا سا آپ نے وہ ملکنگ مشین بھی رکھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں بتائیں کہ دودھ آپ ہاتھ سے نکلواتے ہیں کہ مشینز وغیرہ یوز کرتے ہیں, اور یہ کتنے کی مشین ہے, اس کے بارے میں کچھ ہمیں. یہ ملکنگ مشین ہے جناب. صحیح. یہ ٹرکش ملکنگ مشین ہے, ترکی کی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. یہاں ہمارے اینیملز خود بخود آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, اس ٹینک کے اندر. ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. یہاں اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ خود بخود کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری ملکنگ کی جائے. ٹھیک ہے. ہے. یہ تقریباً ہمارا ایک گائے کی ملکنگ میں 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں. یہ مشین کتنے کی لی تھی آپ نے؟ یہ مشین ہم نے لی تھی 1,65,000 روپے کی. اب میرے خیال میں 2.25 لاکھ روپے کی ہو. اور اس کی کوئی مینٹیننس وغیرہ بھی ہوتی ہے کہ نارملی صحیح چلتی رہتی ہیں؟ نہیں, یہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اس کمپنی کا آدمی بھی آتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اور ہم بھی اس کو ڈیلی بیسس پہ پوری طرح کیمیکل سے واش کرتے ہیں. بالکل. وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ وہ نہیں, وہ ہم خود لیتے ہیں. اچھا, خود لیتے ہیں. وہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں لیکن وہ مہنگی ہوتی ہے, ہم خود لیتے ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ لازمی ہونی چاہیے آج کل؟ میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری چیز ہے. صحیح ہے. ایک تو آپ کو مین پاور کی ضرورت کم پڑتی ہے, آپ کو ان کے ڈیپینڈ کرنا نہیں پڑتا, مطلب جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے, بہت بڑا پرابلم. صحیح ہے. کیونکہ اس میں زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. صحیح ہے. یہ آپ کے پاس مشین ہو اور آپ کو خود کرنے, میں اپنے فارم پہ میں نے خود سیکھی ہے. اچھا. مشین سے بھی ملکنگ کر لیتا ہوں اور ہاتھ سے بھی ملکنگ کر لیتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب تک خود سے اس کام کے اندر انوالو نہیں ہوں گے تب تک آپ وہ رزلٹ نہیں لے سکتے جو ایک سکسیسفل انٹرپرائز فقط لے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر, یہ تھوڑا سا ڈائٹ کے بارے میں لازمی بتائیں کہ آپ ڈائٹ ان کی کیا دیتے ہیں اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں, اور اسلام آباد شہر کے اندر توڑی وغیرہ یہ چیزوں کی اویلیبلٹی کے بارے میں بتائیں ہمیں.
شہریار بھائی توڑی وغیرہ تو ہم مجبوراً استعمال کرتے ہیں. اچھا جی. کبھی کبھی ان کو ہم ڈالنے کے لیے زیادہ ان کے نیچے توڑی ڈالتے ہیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کے بیٹھنے میں سہولت ہو. صحیح ہے. لیکن کبھی ان کو کھلانی بھی پڑتی ہے. ہم سائلج استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی تک ہم لوگوں سے خریدے تھے سائلج. ابھی بھی ہمارا ہم اینگرو سے اس وقت خرید رہے ہیں سائلج. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ HM سائلج دیپال پور کی ہم ان سے خرید رہے تھے. صحیح ہے. تو وہ سائلج ڈالی جاتی ہے جو ہمیں 10 سے 12 روپے کلو پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. 10 سے 12 روپے کلو. اچھا. جی ہاں. اور وہ سائلج ہم اس میں ڈالتے ہیں. اس میں مکئی بھی ہے, اس میں جوار بھی ہے, اس میں باجرہ بھی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی بیلز میں سیلڈ پیک ہو کے آتی ہیں بالکل. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ اس کو 4 مہینے بھی رکھے رہے خراب نہیں ہوگا جب تک اس کا کور پھٹے نہیں کہیں. اچھا. کھلنے کے بعد پھر اس کو آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے؟ کھلنے کے بعد امیڈیٹ 1 گھنٹے کے اندر اس کو یوز کرنا ہے. ورنہ اس میں جو ہے نا کچھ ایسے کیڑے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں فوراً جو جانوروں کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. تو سر سائلیج ہے اور ساتھ ساتھ کیا چیزیں آپ دیتے ہیں؟ جو ڈائٹ پوری بتائیں ہمیں. کہ ہم سائلج دیتے ہیں. مین ہمارا یہ سائلج ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ہم نے مکئی کا اور گندم کا اور اس کے اندر جو ہے جوار کا اور وہ کیا کہتے ہیں جو کڑوے کا ایک تو سرسوں ہوتا ہے کڑوی کھل سے کوڑی کھل کہتے ہیں جس کو کڑوی کھل کہتے ہیں. اس کا خاص نام ہے ہماری وہ جو میاں بکر کی زبان میں اسو کہتے ہیں. تارا میرا کہتے ہیں. تارا میرا. بالکل تارا میرا کہتے ہیں. ان سب کو کر کے ہم اس کو بھگو دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہم ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. اس سے ان کے جسموں میں شائن آتی ہے. ان کے اندر ڈرائنس نہیں ہوتی. ان کا ڈائجسٹ سسٹم صحیح رہتا ہے اور دودھ میں بھی چکناہٹ اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. بالکل. سر آپ سے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید ہے کہ ہمارے لوگ جو ناظرین ہیں ان کو بھی پروگرام بڑا پسند آیا ہوگا کیونکہ آپ جیسی شخصیت کا ماشاءاللہ اس کام میں ہونا اور اس کام کو کیسے کر رہے ہیں سارا ہم نے لوگوں کو دکھایا آپ کے ذریعے. تو امید ہے کہ آپ کا ایک تو بہت شکریہ. ہم نے پروگرام اپنا معمول سے تھوڑا سا لمبا رکھا ہے تاکہ آپ کے اندر سے جو ایک راز کی باتیں وہ نکال سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں. شہریار صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا ٹائم دیا اور میری کوئی اس کے لیے پریپریشن نہیں تھی. آپ لوگوں نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹا دیا کہ جناب وہ کریں. ایسا ہی ہے. تو ہم ان کو فیڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہم میکسم فیڈ یوز کر رہے ہیں اس وقت. میکسم کا جو سب سے ہائیسٹ گریڈ ہے گولڈ میکسم گولڈ. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان جو فیڈ کمپنیز کو بھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں کہ وہ اپنی پرائسز نہ بڑھائیں. میرے حساب میں فارمر جو ہے نا وہ ہر طرف سے لٹتا ہے کیونکہ اس کا دودھ 60 روپے کلو لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. باہر وہ بک رہا ہوتا ہے پانی ملا کر اس میں سے 1 کلو سے 3 کلو بنا کر بک رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا گورنمنٹ اس کو چاہیے کہ اس طرف ہی توجہ دیں. اور باقی چیزیں آپ نے ہماری دیکھ لی ہیں الحمدللہ. اور ہم آپ کو وی ول انوائٹ ٹو انشاءاللہ ان نیئر فیوچر ان نیو سیٹ اپ. آپ دیکھیں گا وہ سارا انشاءاللہ میکینزم بھی اس کا چینج ہوگا اور ہم کم از کم لوگوں پہ بہت کم ڈیپینڈ ہوگا ہمارا. ہم چاہیں گے کہ سب آٹومیٹک سسٹم چلے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا سر ہمارا چینل ممکن ہے جو لوگوں کو نئے سے نئے بزنس آئیڈیاز دیتا ہے اور ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں تو معاشرے میں کچھ پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ہم انٹرویوز کرتے ہیں. تو ہمارے چینل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے کہ کیسا؟ آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور وہ جو آپ کے اندر کی تڑپ ہے میرے خیال میں وہی آپ کو یہاں تک کھینچ کے لائی ہے کہ آپ کی وہ تڑپ اور کڑھن جو ہے وہ اس نے اس کو اچھا بنایا ہوا ہے. اور آپ بالکل ریئل انٹرویو کر رہے ہیں, ریئل چیز دکھا رہے ہیں, ریئلسٹک اس کے پہ ہیں آپ. بالکل بہت بہترین چینل ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو آخر میں اپنے نوجوان جو ہماری نسل ہے آج کل کی ان کو کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ میں ان کو کہوں گا کہ جہاں مرضی پڑھو اور ممی ڈیڈی کلچر میں رہو یا پینڈوانہ کلچر میں رہو, اپنے کلچر کو مت بھولو. صحیح ہے. اپنے کلچر کو مت بھولو. بالکل. مائی ینگر سن ہی اسٹڈنگ ان ان USA اور وہ نیو یارک میں پڑھ رہا ہے اور وہ سائیکالوجی کرنے میں ماسٹرز کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. میں نے اس کو کہا اچھی سی واسکٹ پہنو, شلوار کرتا پہنو, پاکستانی چپل پہنو اور پھر پھرو. اس نے مجھے کہا کہ ابو میں ایک دن جو ہے نا جمعے کے دن واسکٹ وغیرہ پہن کے گیا تو لوگ مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے, تو تم پاکستانی. تو آپ ایسا کلچر پرووائڈ کریں لوگوں کو جس سے لوگوں پاکستان کا امیج بڑھے اور آپ کے مسلمانوں کا امیج بڑھے دنیا میں. اگر دوسروں کی چیزوں کی نقلیں اتارتے رہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے یار آپ کا اپنا کیا ہے, آپ تو ہماری نقلیں اتارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بس میں آپ نئی نسل کو یہ کہوں گا کہ ان بزنسز میں آئیے, نیچر کے قریب آئیں اور اپنے سمجھیں کہ آپ کی زمین میں کیا مانگ رہی ہے. زمین کس چیز کی وہ ہے, زمین ہے وہ انڈسٹری کی ہے, وہ ایگریکلچر کی ہے, کس چیز کی ہے؟ آپ کی زمین جو ہے وہ آپ کو لیے سونا ہے. بالکل. اور اسی لیے زمین کو کہتے ہیں ماں. بالکل. کہ ماں اپنے اولاد کو جو ہے وہ بھوکا نہیں رکھنا چاہتی. صحیح ہے. اسی طرح زمین بھی جو ہے نا وہ اپنا آپ نکال کر دیتی ہے, بٹ زمین نیڈ سم تھنگ
کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ Time دیں. کچھ ٹائم دیں, اس میں بھی یہ لیں, اس سے لیتے صحیح ہی ہے. نہ رہیں, اس کو لیں. ہم بالکل. آرٹیفیشل جو ہے اس میں کھادیں ڈالتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی کیمیکلز ڈال دیتے ہیں کہ جی فصل بہت اچھی ہوئی, کیونکہ لوگوں نے تو اپنا کیمیکل بیچنا ہے. بالکل وہ کچھ عرصے کے بعد زمین آپ کی بنجر ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لائیو اسٹاک رکھیں, ان کی آرگینک آپ کھاد ڈالیں اس کے اندر. صحیح ہے. آپ ایکڑ وائز ڈیوائڈ کر دیں, 50 بھیڑیں ہوں یا 50 بکریاں ہوں, ان کو آپ ایک فینس بنا کر ایکڑ وائز ان کو ڈیوائڈ کریں. 10-10 دن آپ اس ایکڑ میں اپنے اینیملز کو بند رکھیں, وہ زمین آپ کی ہر آرٹیفیشل کھادوں سے بہترین ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین آپ کو دیتی کیا ہے. تو آپ کائنڈلی نئی نسل کے لیے, میرے نئے نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی زمین پر توجہ دیں. وہ یہ بلڈنگز اور یہ اور فلانا, بھائی آپ اس کی طرف آئیے. دنیا کو جو چیزیں ضرورت ہے, آدمی بھوکا کسی صورت نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے نا جی. کپڑے کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے کہ برانڈڈ کپڑے نہیں تو سستا پہن لے, بنیان اور لنگی باندھ کر, دھوتی باندھ کر گزارا کر لے. لیکن اگر روٹی نہیں ہے, گندم نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, گوشت نہیں ہے, تو آپ کا سروائیول پاسبل نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ اس پہ توجہ دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں دیں اور اس کو ثواب سمجھ کے کریں. کووڈ میں بھی یہی میسج تھا کہ سب کچھ بند ہو گیا تھا مگر فوڈ نہیں بند ہوئی تھی. ظاہر بات ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. زندہ رہنے نہیں, دوسری چیز ہے کہ آپ کی کووڈ کے بعد بھی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جنہوں نے خالص چیزیں کھائی ہیں, دیسی گھی کھایا ہے, جو خالص دودھ پی رہے ہیں, وہ لوگ, ان کے اندر زیادہ ریزسٹنس ہے اپنی بیماری سے, اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, یہ تھے زکریہ قریشی صاحب ماشاءاللہ اسلام آباد سے, جنہوں نے ماشاءاللہ میں بہت ہی ایک خوبصورت اور امپورٹنٹ باتیں بتائیں. آج کل جو کہ بیماریوں کا دور ہے, جس وقت ہر طرف افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے, اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم آرگینک سسٹم کی طرف دوبارہ آئیں, وہ خوراکیں کھائیں, وہ چیزیں استعمال کریں جس میں کیمیکلز نہیں ہیں, تاکہ ہم دوبارہ نیچر قریب ہو سکیں اور بیماریوں سے دور ہو سکیں. جس طرح کہ ماشاءاللہ یہ بھی اپنے فارم پہ کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہریار خان شیروانی. ساری بات ہے کہ خالص چیز آتی ہے اور اس کا رزلٹ آپ کی صحت پہ بھی اچھا پڑتا ہے. نہ صرف یہ بزنس کر رہے ہیں بلکہ یہ سوشل مارکیٹنگ, سوشل کام بھی کر رہے ہیں کہ معاشرے کے لیے بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں جس سے ان کو, اگر وہ کسی چیز کے لیے پے کر رہے ہیں تو ان کو اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکلی طور پہ بھی ایک ایسی چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جس سے ان کے جو مدافعتی نظام ہے وہ مضبوط ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ان کے نئے سیٹ اپ میں آپ کو جلد ہم لے کے جائیں گے دوبارہ, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح سے انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. ممکن ہے کہ پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ شہریار خان شیروانی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.